बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी कोई माने या ना माने, मगर खास साहब सियासी तौर पर जंग हार चुके हैं। हुकूमत ये जंग जीत चुकी है। पिछले 6-7 महीने से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुहाजरे का एक सिलसिला जारी था, वो अब यकतरफा तो होता हुआ नज़र आ रहा है। खास साहब असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करने के बावजूद असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख नहीं दे पा रहे, और अब लगता है कि वो उसकी तारीख नहीं दे पाएंगे। इसके बावजूद कि उनके इत्तेहादी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर असम्बली तोड़ दी जाएगी तो हम भी तैयार हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि पंजाब असम्बली जब तक नहीं टूटेगी उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नहीं तोड़ी जाएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अरकान खास सबको ये बता चुके हैं कि बड़ा भाई पहल करेगा तो फिर हम भी असम्बली तोड़ देंगे। तो खास सबको का प्रॉब्लम ये है कि पंजाब असम्बली तोड़ने के लिए उन्हें चौधरी फरूल की कॉन्सेंट चाहिए, और चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये ठहर जाओ। तो इसका मतलब ये कि खास साहब का जो दिसंबर है वो इसी तरह गुजर जाएगा, और लेकिन इससे पहले कि वो असम्बलियाँ तोड़े उनके ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी कुछ अहम चीज़ें सामने आ रही है जिससे उनकी माली करप्शन के बारे में और ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही है। तो खास साहब जिन पर माली करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं, उन पर अखलाकी करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं, उन पर कुछ और भी इल्ज़ामात हैं। तो इस वक्त वो इल्ज़ामात के घेरे में हैं और ख़ुद उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है। वैसे वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी कई और केसेस ऐसे हैं जहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे मामला जो है वो साबित हो सकते हैं, उन्हें सज़ा हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। तो खासा खासी यानी एक डिफेंसिव पोजीशन में है, और वो जो सियासी तलातम एक सियासी तूफान बरपा था वो तो थम चुका है। तो हुकूमत के पास अब दो ही टारगेट रह गए हैं, वो है माशी और इक़्तिसादी मुश्किलात, और ख़ास अब जो इस वक्त मुकदमात में घिरे हुए हैं, इल्ज़ामात में घिरे हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर और सपोर्टर है ना, उनका जोश खासा थम गया। ट्विटर में भी अगर आप देखें तो लगता है एक सन्नाटा है, और ट्विटर में जो खास अब की हमायती मीडिया है वो या तो छुट्टियों पे जा चुका है, या फिर वो कहीं या किसी जगह मुँह छुपाए पड़ा हुआ है। वो कहते हैं जिंदा है या शर्मिंदा है, कुछ पता नहीं कि दोनों में से क्या चीज़ है। तो ख़ास अब कि पिछले दिनों अगर आप देखें ट्विटर के ऊपर जिस तरह ट्रेंड चलते थे, यलगार होती थी, तो वो यलगार थम चुकी है। चूँकि फ़ौज के ख़िलाफ़ भी मुहाज़रा ख़ास सबको रोकना पड़ी है, इसके बावजूद कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ मनफ़ी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन इसमें वो शिद्दत नहीं है जो कि इससे पहले थी। अरशद शरीफ का केस ऐसा है जिसको खास साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हाईलाइट हो, और इसलिए कल उन्होंने कुछ लोगों को बुला के इस पे बात भी की। खास साहब के पास अब यही रह गया कि वो लोगों को बुला के अपना मौक़िफ़ दें। अब उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया कि ये इनडायरेक्ट उन्होंने आर्मी चीफ को टारगेट करने की कोशिश की है, और यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन्हें यानी पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसी को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि खास साहब को कहीं ये एहतमाल या इस बात का खदशा है कि शायद जो मौजूदा आर्मी चीफ है ये जनरल बाजवा की पॉलिसियों को लेकर चल रहे हैं। खास साहब ने 2-3 चीज़ें कही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो बनी गाला लीक्स आई हैं उससे खास साहब की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हुई है, और बनी गाला लीक्स ने खान साहब की सियासत में इतने सुराख कर दिए कि अब उनका जहाज़ डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो यूथियों का मुर्शद एक बार फिर पकड़ा गया, और इस बार सिर्फ मुर्शद नहीं पकड़ा गया बल्कि मुर्शदैन पकड़ी गई हैं। खान साहब के बारे में पहले लोगों का ख्याल ये था कि घड़ियाँ उन्होंने बेची हैं, तो अब पता ये चला है कि इस मामले में सिर्फ खान साहब अकेले इन्वॉल्व नहीं बल्कि उनमें उनकी अहलिया भी इन्वॉल्व हैं। ये जब खबर सामने आई कि खान साहब की घड़ियाँ बेचने के मामले में उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व हैं, और उनके करीबी साथी जो कि उनके एडवाइज़र रहे हैं जुल्फ़ी बुखारी, उन दोनों की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये मामला सिर्फ खान साहब तक महदूद नहीं है, बल्कि उन पर जो इससे पहले इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि इसमें उनकी अहलिया मुमकिना तौर पर शरीके जुर्म है, वो अब किसी हद तक बात सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। तो खान साहब ने मुर्शद को बदनाम कर दिया। तो पाकिस्तान में मुर्शद जो है वो एक मोतबर लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये मुर्शद अगर भाई गिरोह और घड़ी चोरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इस लफ्ज़ से भी लोगों का एतबार जो है वो उठ जाएगा। बनी गाला लीक के बाद एक बात तो साबित होगी कि हुकूमत जो शोर मचाती थी कि वो पिंकी गोगी गैंग है,
وہ گینگ ثابت ہو گیا ہے. اس گینگ کی ایک اور واردات سامنے آ گئی ہے، اور اس واردات میں خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی جس نے ایک طوفان برپا کر دیا. جو گفتگو ہوئی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو اس میں لفظ مرشد کا استعمال ہوا ہے، اس نے لفظ مرشد کی حرمت کو بہت پامال کیا ہے. ویسے تو یوتھی خان صاحب کو بھی مرشد کہتے ہیں اور پٹواری شباز شریف کو مرشد کہتے ہیں، تو یوتھیوں کا مرشد تو پکڑا گیا ہے، اور پٹواریوں کا مرشد اس کے اوپر بھی جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں. انہیں ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان پہ لوگ معافیا مانگ رہے ہیں. تو ایک طرف ایک ایسا لیڈر ہے جس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں اور وہ ثابت بھی ہو رہے ہیں، اور ایک ایسا لیڈر جن پر الزامات لگائے گئے اور وہ الزامات غلط ثابت ہو رہے ہیں. تو اب ان دونوں میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اور وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں، بہت سے حقائق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو وارداتیں وہ ڈال رہے ہیں کل کو ان کے گلے پڑ جائیں گی. تو ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان چوری کر رہا ہوتا ہے، جب واردات کر رہا ہوتا ہے، جب جرم کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ اس کا جرم جو پوشیدہ رہے گا. لیکن جرم، غلطی یا کوئی بھی اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی. تو خان صاحب کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں جو خان صاحب کی اہلیہ ہے بشرا بی بی، جن کے بارے میں ہمیشہ خان صاحب کہتے ہیں ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا خان صاحب کے مالی معاملات میں لینا دینا تو ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی. تو اب زلفی بخاری جو ہے وہ کہہ رہے جی کہ یہ ہماری ویڈیو نہیں، ہماری آڈیو ہی نہیں ہے، یہ ٹیمپرڈ ہے. کبھی وہ کہتا ہے میری آواز یہ نہیں ہے، کبھی وہ کہتا ہے میری آواز ایڈٹ کی گئی ہے. لیکن بشرا بی بی کی جانب سے اس کی تردید نہیں آئی کہ یہ آواز ان کی نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی جو ان کی آڈیو آ چکی ہے بیٹا ارسلان خالد کے ساتھ، ان کے مطابق تو یہ بشرا بی بی کی ہی آواز ہے. ہلو، السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا. تو بشرا بی بی نے یہ کہا کہ خان صاحب کو ان گھڑیوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ گھڑیاں بازار میں بیچ دیں. تو پھر اگر زلفی بخاری کہتے ہیں میں نہیں ہوں یا مجھ سے بات نہیں ہوئی تو کسی اور سے بات ہوئی ہوگی، لیکن جس سے بھی بات ہوئی ہوگی یہ بات تو ثابت ہے کہ بشرا بی بی گھڑیاں بیچنے کی بات کر رہی ہیں. تو گھڑی ایک نہیں، گھڑی ایک سے زیادہ ہے. کیا یہ وہی گھڑی ہے جو فرح بی بی نے بیچی تھی، فرح اور گوگی نے دبئی میں عمر فاروق ظہور کو بیچی تھی، یا یہ گھڑی کوئی اور ہے جو کہ زلفی بخاری نے بیچی تھی؟ اب اس سے پہلے خان صاحب کلیم کر رہے تھے کہ اسلام آباد کے جیولرز کو گھڑی بیچی گئی ہے اور وہ اس کی ایک رسید بھی لیے پھرتے تھے. تو وہ جیولر بھی دبئی میں سامنے آ گیا. اس نے کہا کہ نہ میں اس گھڑی کو خریدنے کے قابل ہوں، یہ مہنگی گھڑی ہے، نہ میں نے گھڑی خریدی، نہ میرا کوئی تعلق ہے، تو میری رسید اور میری جو سٹامپ ہے وہ جعلی استعمال کی گئی ہے. تو وہ بھی ایک واردات پکڑی گئی ہے. تو یہ ایک پورا گینگ یا گروہ ہے کہ اہل خانہ یا خان صاحب کے قریبی لوگ ان معاملات کے اندر انوالو تھے. کبھی 5 قرات ڈائمنڈ کی چیز بات سامنے آ جاتی ہے کہ جی وہ یہ مانگ رہی ہیں کسی کام کرانے کے لیے. کبھی وہ روحانیت یونیورسٹی کی زمین کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ انہیں کسی کام کے عوض دی گئی ہے. تو یہ گوگی پنکی گینگ کے نام سے جو گینگ سامنے آ رہا ہے، اور اس سے خان صاحب کی جو سیاست ہے اس نے یا خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو بڑا مایوس کیا ہے. خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر انہیں ہمیشہ ہائی پیڈسٹل پہ دیکھتے ہیں اور ان کے نزدیک خان ایک ایماندار آدمی ہے، سچا آدمی ہے. لیکن چونکہ اس قسم کا یقین یا تیقن رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے ماضی سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں. اگر واقف بھی ہیں تو وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. اگر آنکھیں بند کیے نہ بیٹھے ہوتے تو پھر وہ خان صاحب کی اس مبینہ بیٹی کے حوالے سے بات ضرور کرتے ہیں، جن کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب سے ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے جواب مانگ لیا. خان صاحب کی مبینہ بیٹی ہے، ان کا نام ٹیرین وائٹ ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ ہے، وہ ان کے کسٹوڈین ہیں. تو خان صاحب کی اخلاقیات پر بھی سوال ہے، ان کے کردار پر بھی سوال ہے، ان کی ایمانداری پر بھی سوال ہے، ان کی امانت اور صداقت پر بھی سوال ہے، ان کی قیادت پر بھی سوال ہے. بہت سارے سوال ہیں خان صاحب کے اوپر. تو یوتھیوں کا مرشد جو ہے وہ پکڑا گیا، اور ان کے جو مخالفین ہیں پٹواری، ان کا مرشد وہ بری ہو گیا. ان سے ڈیلی میل معافی مانگ رہا ہے. شباز شریف کے خلاف ڈیلی میل نے ایک جو خبر چھاپی تھی، یہ برطانوی اخبار ہے، اور اس نے شباز شریف پر یہ الزام لگایا تھا کہ شباز شریف نے جو برطانیہ سے سیلاب
متاثرین کے لیے فنڈ ملا ہے اس میں گڑبڑ کی ہے اور نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ تو اس کیس میں ڈیلی میل نے باقاعدہ معافی مانگ لی اور ڈیلی میل نے اس کے اوپر وضاحت جاری کی۔ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز جس کی خبروں کو اٹھا کر پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں بڑا ہائی لائٹ کرتی رہی، شہزاد اکبر صاحب گھنٹوں وہ کاغذات لہرایا کرتے تھے جن کاغذات میں شریف خاندان کی کرپشن کی داستانیں چھپی ہوتی تھیں، لیکن وہ پھر داستانیں رہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آئیں۔ تو برطانوی اخبار نے صحافی ڈیوڈ روز کی خبر بھی ہٹا دی، شہباز شریف سے معافی بھی مانگ لی۔ 14 جولائی 2019 کو یہ خبر شائع ہوئی تھی اور اس میں شہباز شریف پر 2005 کے زلزلہ متاثرین کے لیے دی گئی امداد چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ تو اخبار نے یہ لکھا ہے کہ قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے شہباز شریف پر برطانوی شہریوں کا پیسہ یا DFID گرانٹ میں خرد برد کا الزام کبھی نہیں لگایا۔ ہم غلطی پر معافی مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ شہزاد اکبر صاحب کے تعلقات تھے ڈیوڈ روز سے، برطانوی صحافی سے، تو شریف خاندان کے خلاف خبریں لگوایا کرتے تھے، لیکن اب چراغوں میں روشنی رہی اور خان صاحب جو یوتھیوں کا مرشد ہے وہ تو ان کے گوڈوں گٹوں میں بیٹھ گیا ہے، لیکن جو پٹواریوں کا مرشد ہے وہ عمران خان کے گوڈوں گٹوں میں بیٹھ گیا۔ تو خان صاحب نے اب لگتا یوں ہے کہ نئے آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے پہلی بار نئے آرمی چیف کے حوالے سے انہیں انڈائریکٹلی وارننگ دی ہے کہ نئے آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسیز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ تو کیا خان صاحب کو کسی آرمی چیف کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی پالیسی لے کر چلے یا نہیں لے کر چلے؟ فوج کی اپنی پالیسی ہے، آرمی چیف کا اپنا مائنڈ ہے، اور کسی آرمی چیف کو کیا عمران خان یا کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر انہیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ کل جب خود جنرل عاصم منیر نے وہ جو نیشنل سیکورٹی کی ایک ورکشاپ تھی GHQ میں، اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی کو ڈکٹیشن نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہمارا کام ہے حکومت کو ڈکٹیٹ کرنا۔ تو شاید اسی سے خان صاحب نے اس کو سمجھا کہ اب فوج ڈکٹیٹ نہیں کرے گی، اب ہمیں ڈکٹیٹ کرنا ہے، تو انہوں نے نئے آرمی چیف کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے نئے آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ میرا خیال ہے اس بات کے منتظر ہے کہ وہاں سے کوئی ریئیکشن آئے تو اس پر بات کرے۔ تو خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا اور انہیں لگتا کہ اب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اب انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، تو کسی نہ کسی کو، کسی بڑی اہم شخصیت کو یا کسی بڑے ادارے کو دوبارہ سے وہ ٹارگٹ کریں گے، تو ان کا خیال ہے ان کی سیاست دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو خان صاحب کی سیاست بالکل وہ کہتے ہیں نا جو ہے وہ زمین برد ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب نے جو یوٹیوبر کو بلا کر باتیں کی نا، ان میں بنیادی طور پر ان کا گفتگو کا مرکز فوج تھی۔ ایک تو انہوں نے باجوہ صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان کو میں نے کبھی باس نہیں کہا، اور یعنی دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل فیاض حمید کو کبھی آرمی چیف بنانے کا نہیں سوچا۔ تو یہ دونوں باتیں ان کی غلط ہیں۔ ہمیشہ یہ ان کے قریبی لوگ جانتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ خان صاحب باجوہ صاحب کو باس کہہ کر ہی بلاتے تھے، بلکہ جب ان کی تعریفیں کرتے تھے تو جو ویڈیو بنواتے تھے اس کے اوپر بھی جو شرٹ پہنتے تھے وہ بھی باس کی ہوتی تھی۔ خان صاحب ہر وہ کام کرتے تھے جس کے بارے میں انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ان کے اوپر پلٹ سکتا ہے، تو وہ الزام دوسروں پر تھوپ دیا کرتے تھے۔ مثلا اگر وہ کسی کی بوٹ پالش کر رہے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی کو بوٹ پالشیا کہہ کر پکارنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ اگر کوئی انہیں بوٹ پالشیا کہے تو کہے وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے کہا تھا، تو اس کے جواب میں میرے وہ کہہ رہے تھے، یعنی وہ حساب برابر ہو جائے۔ تو اسی طرح خاص اب کرپشن کے الزام جب دوسروں پہ لگایا کرتے تھے تو ان کے اپنے گھر میں وارداتیں ہوا کرتی تھی۔ تو اب یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہی نام میں نے لیے، FIR ارشد شریف کی والدہ کی خواہش پر ہونی چاہیے۔ ارشد شریف کی والدہ نے جو عدالت میں درخواست دی تھی یا درخواست ان کی جو بیان جمع کرایا، اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور کچھ پاک فوج کے حاضر سربراہ افسران کے نام لیے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اسی چیپٹر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر فوج کے اوپر حملے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے یہ کہ ان کی سیاست جو ہے وہ بالکل منفی ہو گئی جب سے وہ ان کی کسی کے ساتھ یعنی ٹکراؤ نہیں رہا۔ ان کو اصل میں سیاست کے اندر سنسیشن چاہیے، تو وہ سنسیشن کی تلاش میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ اس وقت بالکل گر گئے ہیں، تو ممکن ہے خان صاحب نیا وینچر کھول دیں۔ لیکن خان صاحب کو اس کے ساتھ یہ بھی علم ہے کہ اب فوج وہ نہیں ہے، فوجی قیادت وہ نہیں ہے،
اور نہ ہی وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں شاید خان صاحب کے لیے کوئی لحاظ اور مرمت ہوگا. خان صاحب کو جو لوگ لے کر آئے تھے تو ان کے دل دماغ میں ذہن میں کہیں نہ کہیں خان صاحب کے لیے کچھ سافٹ کارنر کو نرم گوشہ موجود تھا. اب چونکہ یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ اب کوئی چیز جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود خان کے پاس آپشن کیا ہے؟ تو خان کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ وہ دوبارہ محاذ کھولے. میچ تو وہ ہار ہی گئے ہیں, اب وہ ایک ہی معاملہ ہے کہ یا تو وہ وکٹ کھود دیں یا وکٹ اٹھا کے بھاگ جائیں. تو اسی قسم کی لگتا ہے خان صاحب نے پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا. خان صاحب کے اگر آپ دیکھیں سارے بیانیے کے کر کے فارغ ہو چکے ہیں, اور اب ان کے اوپر الزامات کی ایک بوچھار ہے, مقدمات ہیں, الزامات ہیں. تو خان صاحب سمجھ رہے کہ وہ بالکل دیوار سے لگ گئے ہیں, تو انہیں پھر کم بیک کرنا چاہیے. تو ان کے انٹرویو کو میں الارمنگ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے کیا. وہ کوئی سادہ سا انٹرویو نہیں تھا, لیکن جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں, فواد چودھری, کل انہوں نے کہا کہ الیکشن کی راہ میں فضل الرحمان صاحب رکاوٹ ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف رکاوٹ ہے, اب ان کی ٹیم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف رکاوٹ ہے. تو حکومت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی, اور ان کو الیکشن میں جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے. خان صاحب کا الیکشن والا مطالبہ بھی آلموسٹ وہ ڈن ہو چکا ہے, اور اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑ بھی دیں تو انہیں پتہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف حکومت نہیں جائے گی. لیکن اسمبلیاں توڑنے سے وہ ملک کو جس طرح انریسٹ کر دیں گے, سیاسی عدم استحکام کا شکار کر دیں گے, اس کا انہیں یہ علم ہے کہ اس کی پھر انہیں معافی نہیں ملے گی. خان صاحب ہوا کا رخ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے جو آرمی چیف کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پرانے باس کی پالیسی پر نہ چلے, اس پر وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن آ جائے, کوئی بیان آ جائے, یا وہ ان کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل آ جائے جس کو لے کر وہ نیا بیانیہ بنائیں اور کیش کر سکیں. لیکن خان صاحب کے لیے بری خبروں کی کمی نہیں ہے, اور اس وقت اگر کوئی ریئیکشن نہیں آتا کسی بھی جانب سے, تو خان صاحب کو ایک تو موقع مل جائے گا کہ وہ شاید اور اٹیک کریں, لیکن اگر ریئیکشن آتا ہے تو خان صاحب اس ریئیکشن کو کیش بھی کر سکتے ہیں. تو ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے اٹیک کیا. تو کل فوجی افسران کو اعزاز دینے کی ایک تقریب تھی, جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی اعزاز دیا گیا, نشان ملٹری کا ایک کالا نشان ہوتا ہے وہ دیا گیا, اور اس طرح جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے ان کو بھی دیا گیا. تو اس کو بھی یوتھیوں نے, یعنی تحریک انصاف کے جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہ اس کو بھی یہ سمجھ رہے کہ یہ بڑی برف پگھل گئی ہے, اور اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی ہے صدر مملکت کی. وہ ایک روٹین کی ملاقات تھی, لیکن اس کو وہ ایک رنگ دینے کی کوشش کریں جیسے فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات بڑے سیدھے ہو گئے. تو ایک بات تو طے ہے کہ خان صاحب کی سیاست نہ فوج کے بغیر کبھی تھی نہ آئندہ ہوگی. انہیں ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ فوج کے ساتھ رہے یا فوج کے خلاف رہے تو ہی ان کی سیاست ہے. وہ سیاستداروں سے لڑ کر نہ جیت سکتے ہیں, نہ سیاسی قوتوں کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ سیاسی طور پر ان کے پاس اتنا ویژن ہے کہ وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھ سکے. تو اب تک لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنما کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.